इक्फा यानी मीम साकना के बाद बा आए तो मीम में गुन्ना करते हुए होंठों की नरमी से अदा करेंगे। हम्म। जैसे या या तासी या तासिम या बिल्लाहि यातसिम या बिल्लाह। आगे। या तासिम बिल्लाहि हाँ फहकुम गुन्ना। बैनहुम। जी हाँ। इजहार आगे। इजहार यानी बिला गुन्ना अतबाक शफतैन से मीम को ज़ाहिर करके पढ़ना। मीम और बाप के अलावा मीम के बाद जो भी हर्फ आएगा तो मीम को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना पढ़ेंगे। जी जैसे हाँ। अन अनता अनअमता, मिन हाँ। अगर यानी कि मीम के बाद, अनअमता। मीम साकिन तो है, लेकिन जी मीम के बाद जब ता, बा और मीम के अलावा हो तो फिर इजहार होगा, वरना क्या होगा? अगर मीम के बाद अ, मीम से बाद बा हो और मीम हो तो फिर इदगाम होता है, इख्फा होता है, इदगाम होता है। जी। जैसे अनअमता मिनहुम हाँ जी। ज़हरत की मीम हम्म। इसको अजहार शफवी कहते हैं। इजहार, इजहार कहते हैं, इजहार, इजहार शफवी। जी। आगे। फायदा नून कितना साकिना हो गया आपने? नून साकिना नून साकिना और मीम साकिना के एक जैसे हाल हैं। बस फर्क ये है कि नून साकिना में कलब भी है लेकिन मीम कल्ब, साकिना कल्ब। में कलब नहीं, कल्ब नहीं है। कल्ब नहीं। बाकी कल्ब कहते हैं बदलने को, बाकी पलटने को कहते तीन हैं। बाकी हम्म। तीन हाल दोनों हरफों हर्फों में में हैं। है। गौर गौर करने से मालूम होगा कि नून साकिना में अल्फाज ज्यादा है और मीम में इजहार। जहाँ पे नून साकिन होगा तो वहाँ इख्फा होगा, और मीम में इजहार ज्यादा होगा। नून साकिना के बाद इख्फा ज्यादा करेंगे, और मीम साकिन के बाद इजहार ज्यादा करेंगे, ये ज्यादातर ये कायदे चलते हैं। तो नून साकिना और तनवीन के बाद उसके चार हाल हैं: इदगाम, इख्फा, इजहार, इखलाब, कल्ब। और इसके मीम साकिन के बाद तीन हाल हैं: इदगाम, इख्फा, इजहार। आगे। जी। हरूफ गुन्ना इख्फा इख्फा की तशरीह करें। इख्फा की हम्म। हकीकत यह है कि नून और मीम की आवाज़ को बिला तशदीद गुन्ना के साथ इस तरह निकालना कि वो मुखरज से साफ ना निकले बल्कि कुछ अधूरी सी ज़ाहिर हो। अख्फा की जी। हालत में नून व मीम को मुख्फा कहते हैं। मुख्फात हाँ, मुख्फा, मुख्फा। मुख्फा कहते हैं। हम्म। सवाल हरूफे गुन्ना कितने हैं? जवाब हरूफे गुन्ना सिर्फ नून और मीम ही हो सकते हैं और हाँ, किसी हर्फ में गुन्ना नहीं होता। नून समझ गए तीन ना? हालतों में और मीम दो हालतों में हरफे गुन्ना होते हैं। जी हाँ। नून की तफसीर नून मुतशद्दद जैसे इन मुशद्दद, मुशद्दद। मुशद्दद मुशद्दद, जैसे इस पे तशदीद हो, जी हाँ। मुशद्दद इन। नंबर दो इन। नून मखफा इन जी हाँ। नून मखफा यानी वो नून जिसमें इख्फा हो रहा हो जैसे कुंतुम। हाँ। जी हाँ। और नंबर तीन। नंबर तीन यनमू के चार हरफों में गुन्ना के साथ अदगाम जैसे मैयशाउ जी हाँ। मिम्मा मिम, मिन्ना मिन, मिम्मा नारिन। मिन्नारिन जी हाँ। मिमवार। मीम की तफसीर मीम मुतशद्दद मुशद्दद मुशद्दद। जैसे मुशद्दद जैसे जी हाँ। सुम्मा जी हाँ। अम्मन। मीम अमन। मक्फा जैसे अम्मन। जी हाँ। मीम मक्फा जैसे वमा हुम बिमुमिनीन।
خلاصہ یہ کہ حروف گنہ 5 ہیں۔ گنہ 5 ہیں جی۔ آگے نا نون اور 3 نون میں اور 2 میم میں۔ آگے کوئی اور پڑھ لے اب۔ جی حمزہ۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ قطعیہ اور حمزہ وصلیہ۔ حمزہ قطعیہ وہ ہے جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے اور کبھی بھی حذف نہیں ہوتا، جیسے اتغیتہ، القیا، احرج، انظر، ادعو۔ تو یہ حمزہ انذر ادعو، تو یہ حمزہ یعنی پہلے بتایا حمزہ کی نا، حمزہ کی اصل میں 2 قسمیں ہیں، اصلی اور وصلی۔ کیا ہے؟ جی حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی۔ پھر وصلی کی 2 قسمیں، قطعیہ اور وصلیہ۔ اصلی بھی نہیں گرتا اور قطعیہ بھی نہیں گرتا، وصلیہ گر جاتا ہے کلام کے بیچ درمیان سے۔ جی یہ میرے پاس جو کتاب ہے نا، یہ ہے اظہار احمد ثانی صاحب کی، اس میں لکھا ہوا ہے انظرو، انذر کی بجائے لکھا ہے انظرو۔ اچھا، تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ادھر یہ لکھا ہوا امر ہے کا صیغہ، انذر۔ کوئی بات نہیں، یہ امر کا صیغہ ہے۔ یہ جو کتاب سامنے آ رہی ہے وہاں پر جو ہے اچھا، متکلم کا ادھر صیغہ لکھا ہوگا، ہوا ہے انظر، انظرو۔ انظر وہاں متکلم کا اچھا صیغہ ہوگا، انظر یہ امر کا صیغہ انذر۔ صحیح۔ نمبر 2 جی حمزہ وصلیہ۔ حمزہ وصلیہ وہ ہے کہ شروع میں تو پڑھا جائے مگر عبارت کے درمیان میں آئے تو نہ جائے، گر جائے، گر جائے گا، عبارت کے درمیان میں آئے تو نہ جائے، نہ جائے۔ گر جائے گا۔ جی اچھا تو گر جائے، تو گر گر جائے، جائے گا۔ تو گر جائے، اس میں غلطی ہے کتاب میں۔ اچھا جیسے فن فجرت، ہاں اب جو ہے نا، یہ ہے جو اصل میں ہاں اصل میں ان ان فجرت ہے۔ امیر تابو کے اصل میں ام ایر تابو ہے۔ جی ہاں لن فسامہ کے اصل میں ہاں ہے لا انفسامہ۔ لا انفصام، یہ بات سمجھ گئے سارے ساتھی؟ فَإِن فجرت تھا نا، تو یہ کلام کے درمیان آ گیا تو گر گیا۔ امیر تابو، امیر اس کو ام ارتابو ہے، حمزہ وصلی آ گیا تو اس کو گرا دیا، امیر تابو پڑھ لیا، لا انفصامہ، لا انفصام پڑھ لیا۔ جی ہاں سوال؟ سوال وصلیہ و قطعیہ کی پہچان کیا ہے؟ جواب نمبر 1 اسموں کے شروع میں الف لام کا حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، جیسے القوثر، القوثر، الحمد، الذی، یہ حمزہ مفتوح ہے۔ جی ہاں نمبر 2 فعل جس کا تیسرا حرف مضموم ہو تو اس کا حمزہ وصلی مضموم ہوتا ہے، جیسے اقتلو، اگر تیسرا حرف مقصور یا مقصور ہو تو حمزہ وصلی مقصور ہوتا ہے۔
تو ہے پہ فل پتہ ارسلان نہیں پانی ارسلان میں پی بھائی لیا خاموش تو ہو ہوں جائیں. کسی چیز کے اندر جیسے جانے کی گنجائش ہے. ارسلان بھائی ان خاموش ہو فجرت جاؤ. انتہو انتقام انفصام. ہاں تو آپ نے پڑھ لیا اس کے اندر صرف کے اندر زارا و یضربو نصر ینصرو فتح یفتحو. ہاں جی تو بس وہی دیکھ لیں کہ جو ہے نا نصر ینصرو کا حمزہ یہ مضموم ہوتا ہے، فتح یفتحو کا بھی یہ مفتوح ہوتا ہے، نہیں مقصور ہوتا ہے. زارا و یضربو کے اندر بھی حمزہ کیا ہے اصلی مقصور ہوتا ہے. وہی بتا رہے ہیں آگے. آگے نمبر 3، 7 اسم ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصلیہ مقصور ہوتا ہے. حمزہ اصلی جو ہے نا، حمزہ ہاں جی اصلی یہ اسم کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے نا حروف اصلی میں سے ہوتا ہے. حمزہ اصلی یہ کسی بھی اسم یا فعل کے حروف اصلی میں سے ہوتا ہے، زائد نہیں ہوتا ہے نا. صحیح. اصلی اور زائدہ، زائدہ کی دو قسمیں قطعیہ اور وصلیہ. حمزہ اصلی وہ اسم کے حروف میں سے ہوتا ہے جو حروف اس کے اصلی ہیں. جیسے اسمن، اسمن کا حمزہ اصلی ہے یہ، تو اس کا یہ زائدہ میں صحیح. سے نہیں ہے. جی ابن، ابنتن، امرؤ، امرؤ، امرأة، امرؤ، ہاں امرأة، جی ہاں. اسنا، امرأتن، امرأة، اثنا، اثنتا. اسنا، اسنتا. ہاں یہ اسم ہے، یہ اسماء ہیں جن کے شروع میں حمزہ مقصور ہیں. صحیح. جی یہ مذکورہ جو ہے نا حمزوں کے سوا، ہاں یہ جو ہے نا حمزے جو مذکورہ، اسماء ہیں ہاں جی پھر بھی ان کا حمزہ وصلی ہے، لیکن ان کے علاوہ تمام جو حمزے آتے ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں، وہ گرتے نہیں ہیں. کلام یہ گر جاتے ہیں، اسمن، ابن، ابنتن، یہ گر جاتے ہیں. جی مذکورہ حمزوں کے سوا تمام حمزہ قطعی ہوتے ہیں. نمبر 1، فعل کے شروع میں حمزہ مفتوح ہو تو وہ قطعی ہوتا ہے، جیسے اذهبتم. ہاں باب نمبر 2، افعال کا ہے نا مضارع، اسے. ہاں جی اذهبتم. مضارع، نمبر 2، مضارع، مضارع واحد، مضارع، مضارع یا مضارع، میم پر پیش ہے. مضارع ہے نا، فعل مضارع گردان مضارع، کرتے ہیں نا، فعل مضارع. ہاں جی مضارع. واحد متکلم کا حمزہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے، جیسے وَأَعْتَزِلْ، وَأَعْتَزِلُكُمْ، وَأَعْتَزِلُكُمْ، سَأُنزِلُ. وَأَعْتَزِلُكُمْ، سَأُنزِلُ. اچھا یہ حمزہ قطعی ہے، یہ نہیں گرتا. یہ نہیں گرتا. اور نوٹ، جی 5 فعل ہیں کہ ان میں تیسرے حرف پر پیش ہے، لیکن حمزہ وصل مضموم ہونے کی بجائے مکسور ہے. نمبر 1، امشو. نمبر 2، امشو، ایتو. اقض، نمبر 3، اقضو. اتق، 4، اتقو. ہاں نمبر 3 اتقو، اقض سے یہ ٹھیک ہے. 4 ابنو، اور 5 اتقو. تو آپ آگے پڑھیں گے نا، آپ جب صف میں آگے چلیں گے نا تو پھر انشاءاللہ یہ ابواب بھی آئیں گے. تو نہیں سمجھ میں نہیں یہ آیا، نزول کیا جی سمجھ میں نہیں آیا. یہ یہ 5 فعل، یہ 5 فعل ہیں. آگے مشا، یمشی، قضا، یقضی، تقاید، حضرت یہاں وقایت. سے فعل جس کا تیسرا حرف مضموم ہو تو اس کا حمزہ وصلی مضموم ہوتا ہے. لیکن ان کا اس فعل میں مقصور ہے، ان کا کیا ہے، مضموم کی ان بجائے کا حمزہ مقصور ہے. مکسور ہوتے ہیں. ہونا چاہیے تھا کہ پیش ہوتا، امشو ہوتا، جس نے پہلے بتایا ہے، کسی بتایا نا. تو یہ اس سے
مستثنا ہے یہ 5 فعل جو ہے، جیسے پروگرام جیسے اوپر انہوں نے بتایا کہ بھائی 7 اسم جن کے شروع میں حمزہ وصل مقصور ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں حمزہ مقصور نہیں ہوتا، تو باقی ان کے علاوہ تمام قطعی حالانکہ ہیں اسم کا حمزہ قطعی ہوتا ہے، لیکن یہ 7 اسموں کا حمزہ وصلی ہے۔ اسی طرح یہ 5 فعل ہیں، ان کا تیسرا حرف مضموم ہوتا ہے، لیکن حرف پر پیش ہے ہونا چاہیے کہ ان کا حمزہ مضموم ہوتا، لیکن یہ اس سے مستثنا ہے کہ ان 5 کا حمزہ مکسور ہونا چاہیے تھا امشو ہونا چاہیے تھا امشو، اقضو ہونا چاہیے تھا کہ ان کا تیسرا حرف پر پیش ہے، لیکن یہ اس سے مستثنا ہے کہ ان 5 فعلوں کا حمزہ بجائے مضموم کے مکسور ہوگا۔ بات آئے سمجھ میں؟ یہ تو کوشش سمجھ کر رہا ہوں میں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا ٹھیک ہے نا؟ یوں کہا ایک یوں کہتے ہیں بھائی 5 8 10 آدمی آ جائیں، یعنی کہ سارے آئے لیکن 5 نہ آئیں، تو 5 کا مستثنا ہو گیا۔ انہوں نے پہلے قاعدہ بیان کیا تھا کہ جس فعل کا تیسرا حرف کیا مضموم ہوگا، یہ نمبر 2 میں جس فعل کا تیسرا حرف مضموم ہوگا تو اس کا حمزہ مضموم ہوگا، یہ قاعدہ بیان کر دیا۔ تو اب آنا چاہیے تھا کہ جو یہ ہیں جو یہ بھی فعل ہیں، ان کا تیسرا حرف بھی مضموم ہے، لیکن یہ جو 5 فعل ہیں ان کا حمزہ وصلی مکسور ہوگا، یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے، ان کو علیحدہ کر دیا۔ جو پیچھے قاعدہ بیان کیا تھا نا، جس فعل کا تیسرا حرف مضموم ہوگا تو اس فعل کا جو حمزہ شروع میں آئے گا تو وہ مضموم ہوگا، اقتلوا انصروا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو 5 فعل ہیں ان کا حمزہ مضموم نہ، حالانکہ ان کا تیسرا حرف تو مضموم ہے، لیکن ان کا حمزہ وصلی 5 حرف کا مکسور ہوگا نہ کہ مضموم، یہ اس قاعدے سے مستثنا کر دیا جو پیچھے بیان کیا تھا کہ وہ فعل جس کا تیسرا حرف مضموم ہو ان کا حمزہ وصلی مضموم ہوگا، لیکن یہ 5 فعل ہیں ان کا تیسرا حرف مضموم ہے فعل میں، لیکن ان کا حمزہ وصلی بجائے مضموم ہونے کے مکسور ہوگا، اور وہ یہ فعل ہیں امشو، ایتو، اخذو، ابنو، اتقو۔ سمجھ گئے؟ جی آگے چلیں۔ آگے پڑھوں میں؟ چلو پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، سب پڑھ لیں، جی ہاں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: الف لام کے لام کو اگلے حرف میں ملا کر یا ظاہر کر کے پڑھنے کا نام کیا نام ہے؟ جواب: اسم کے شروع میں الف لام کے لام کو اگلے حرف میں ملا کر پڑھنے کو ادغام اور ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار ادغام کہتے ہیں۔ ادغام ادغام اظہار، اسم جی ہاں کے شروع میں الف لام کے لام کو اگلے حرف میں ملا کر پڑھنے کو ادغام اور ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ جی ہاں اظہار، سوال: اظہار کتنے حرفوں میں ہوتا ہے؟ جی ہاں 14 حرف اظہار ہوتا ہے۔ ہاں جی، سوال: اظہار کتنے حرفوں میں ہوتا ہے؟ جواب: 14 حرفوں میں ہوتا ہے، جن کا مجموعہ ابغی، ابغی، حجہ حجہ کا، کا،
وخف وخف ہاں حکیمہ جیسے الآن جی